अभी मैं अपनी फ़्लाइट से वापस आई थी। आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। मुसलसल 18 हॉर्स की फ़्लाइट के बाद अब मुझे घर आकर आराम करना नसीब हुआ था। घर आते ही मेरा छोटा बेटा मेरे साथ लिपट गया था, जबकि बड़े बेटे ने एक अफ़सरदा सी नज़र मुझ पर डाली और वो दोबारा से अपनी वीडियो गेम की तरफ मुतवज्जे हो गया था। मुझे उसका रवैया अंदर ही अंदर खाता था, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर हमेशा की तरह उसके रवैये को नज़रअंदाज करके उसके पास आकर बैठ गई थी। क्या कर रहे हो बेटा? गेम खेल रहा हूँ, उसने मुख्तसर से जवाब दिया। छोटा बेटा मुसलसल मेरे साथ लिपटे जा रहा था। माँ, आप इतनी देर तक कहाँ थी? मैं आपको बहुत याद कर रहा था। आपको पता है भाई ने मुझे बहुत मारा है। अपने छोटे बेटे असलान की बात पर मैंने अरमान को गुस्से से घूरा था। तुम क्यों अपने छोटे भाई को मारते हो? क्यों इसका ख्याल नहीं रखते हो? अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहोगे तो बाहर के लोगों को भी मौका मिल जाएगा। वो तुम दोनों को फिर तंग करेंगे। दो ही तो भाई हो, इत्तेफाक से रहा करो। अरमान ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी थी। वो अभी तक गेम की तरह मुतवज्जे ही था। वो 12 साल का था, हर एक चीज़ को समझता था, अपने हर रवैये को नोट करता था। उसे अपनी ज़िंदगी के एक खुला पर बहुत ही ज़्यादा रंज होता था। अक्सर वो मुझसे इस खुला के बारे में पूछता था, माँ हमारे पापा कहाँ हैं? वो हम लोगों से साथ क्यों नहीं रहते? मुझे जैसे याद है वो कितना हम लोगों से प्यार करते थे, मेरी हर फ़रमाइश पूरी करते थे। जब वक़्त आप घर नहीं होती थी, उस वक़्त वो घर पर मेरे पास होते, मेरा कितना ख़्याल रखते थे, मुझसे कितना प्यार करते थे। अगर अब बाबा जाने कहाँ चले गए, आप उनके बारे में कुछ बताती भी नहीं थी। और दादो, वो कहाँ है? मुझे दादो का घर बहुत याद आता है। माँ प्लीज़ फिर से बाबा और दादो के पास मुझे ले चले ना। अरमान मुझे अपने बाबा का नाम लेकर बहुत तंग करता था और तब मैं कई बार झंझला जाती, उसे गुस्से में डाँट देती। एक बार तो उसे मैंने थप्पड़ जड़ दिए थे। वो शदीद तूफ़ानी रात थी। मुझे ऐसी रातों में हमेशा ही खौफ़ महसूस होता था। जब मेरे शौहर नौमान घर पर होते थे तब मैं ऐसे मौसम में उनकी मौजूदगी से हमेशा ढारस पाती थी। मगर उस रात वो हमारे पास नहीं थे। मुझसे बिछड़े हुए उन्हें पूरा 1 साल हो गया था और उस वक़्त अरमान की भी आँख खुल गई। वो भी इस मौसम से बहुत खौफ़ खाता था। वो बिल्कुल मुझ पर गया था। वो बाबा, बाबा कहकर पुकारने लगा। मैंने उसे पिचकारने की कोशिश की, मगर वो कोई बात सुनने पर तैयार नहीं था। आँखें बंद करके मुसलसल रोए जा रहा था। तब मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ अरमान को मारा था। वो बिल्कुल साकित हो गया। ये बेयकीनी वो मुझे देखने लगा। ये मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी थप्पड़ था जो मैंने अरमान को मारा था। बाद में मुझे अपनी हरकत पर पछतावा भी हुआ था। मैं उसे बहलाने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे उसकी नाकामी हुई। उस दिन के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गया था। उसने दोबारा पापा का नाम नहीं लिया और ना मुझसे प्यार की कोई फ़रमाइश की, ना लाड उठवाया। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे उस थप्पड़ ने मेरे बेटे को छोटी सी उम्र में ही बहुत समझदार कर दिया था। वो तो बचपन से ही बहुत ज़हीन था, मेरे रवैये को बिन कहे समझ जाता था। अब क्या हो सकता था, मैं जितना उसे खुद से करीब करने की कोशिश करती वो इतना ही दूर हो जाता। और फिर जब वो स्कूल में अपनी क्लास के लड़कों को अपने बाप के साथ स्कूल आते-जाते देखता, तो वो बिल्कुल ही गुमसहम जाता। मैंने उन दोनों का ख़्याल रखने की पूरी कोशिश की ताकि उन्हें बाप की कमी महसूस ना हो, मगर हर बार मैं नाकाम हो गई थी। उसे घर वापस आए 2 घंटे हो गए थे जब मुझे एक बार फिर अपने अमले की कॉल आई थी, मैडम आपको वापस आना होगा। अमले की कॉल ने मेरे ज़हन के सुकून को एक झटके में कुर्ची-कुर्ची कर दिया था। फ़ोन की स्क्रीन पर चमकता हुआ एयरलाइन हेडक्वार्टर्स का नाम देखकर मेरी दिल किसी अनजाने खौफ से धड़कने लगा। अभी तो मैंने अपनी वर्दी भी नहीं उतारी थी, अभी तो मेरी आँखों से वो थकन भी नहीं उतरी थी जो 18 हॉर्स के तवील सफ़र ने तोहफ़े में दी थी। मैंने कँपकँपाते हाथों से फ़ोन कान से लगाया। हेलो मैडम मरिया। दूसरी तरफ से चीफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिसर की आवाज़ आई जिसमें गैर मामूली इज़्तिराब था। हमें बहुत अफ़सोस है कि आपको इस हालत में ज़हमत दे रहे हैं, लेकिन सूरत हाल काबू से बाहर है। कैप्टन साहिद जिन्हें अगली फ़्लाइट ले जानी थी, अचानक दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल कर गई है। फर्स्ट ऑफिसर हारिस का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वो अभी बेहोश है। हमारे पास इस वक्त रेडार पर कोई दूसरा सीनियर पायलट मौजूद नहीं जो इस आगामी सूरत हाल में बैनुल-अक़वामी परवाज़ संभाल सके। आप हमारी सबसे सीनियर और काबिल पायलट हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। मैडम जी चाहा कि मैं चेंज कर कहूँ, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फ़ोन पटक दूँ और जाकर अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर सो जाऊँ। अरमान की वो खामोश निगाहें, वो अज़लान का वो लिपटना मुझे पुकार रहा था। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि आज की रात अपने बच्चों की फ़रमाइश पूरी करूँ, उन्हें अच्छा खाना खिलाऊँ, अरमान की इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश करूँ जो मेरे एक थप्पड़ ने उसके गिर्द बंध दी थी। मगर ज़िम्मेदारी का बोझ ममता के जज़्बे पर हावी हो गया। एक पायलट का फ़र्ज़ उसे आराम की इजाज़त नहीं देता जब सैकड़ों मुसाफ़िरों की
زندگی داؤ پر لگی ہوئی۔ میں ایک گہری سانس لی تھی، وہ بوجھل قدموں سے دوبارہ اپنے جوتے پہنے۔ ارمان نے مجھے دوبارہ وردی پہنتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ لہرایا، مگر اس نے کچھ نہ کہا، وہ بس خاموشی سے اپنی گیم کھیلتا رہا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو وہ ذرا سا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی یہ وردی مجھے تھپڑ سے بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ بیٹا مما کچھ آنا ہوگا، ایک ایمرجنسی ہے، میں نے گلوگیر آواز میں کہا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں بوجھل دل کے ساتھ گھر سے نکل آئی، یہ سوچے بغیر کہ یہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور خوفناک رات بننے والی ہے۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی مجھے فوری طور پر بریفنگ روم لے جایا گیا۔ جہاز تیار تھا، مسافر سوار ہو چکے تھے، موسم باہر پھر سے خراب ہو رہا تھا، آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی اور بادلوں کا رنگ گہرا سیاہ ہو چکا تھا، بالکل ویسی ہی رات تھی جس رات نعمان مجھ سے بچھڑے تھے۔ میں نے کاکپٹ میں بیٹھ کر کنٹرول سنبھالا۔ میرا معاون پائلٹ ایک نوجوان لڑکا تھا جو کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ ہم نے ٹیک آف کیا اور جہاز بادلوں کو چیرتا ہوا بلندی کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی ہمیں فضا میں اڑتے ہوئے وہ مشکل ایک اور ہی ہوا تھا کہ اچانک جہاز نے ایک زوردار جھٹکا کھایا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ محض ٹربولینس ہے، لیکن اگلے ہی لمحے کاکپٹ کی تمام سکرینیں ایک ساتھ ٹمٹمانے لگیں، لائٹ سرخ ہو گئیں اور ایک عجیب سی آواز پورے جہاز میں گونجنے لگی۔ میں نے سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی کوشش کی، مگر بٹنوں کا کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میڈم، آٹو پائلٹ کام نہیں کر رہا، معاون پائلٹ نے چلا کر کہا۔ میں نے دستی طور پر کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی جام ہو چکے تھے۔ اچانک ریڈار کی سکرین غائب ہو گئی اور وہاں ایک عجیب سا کوڈ لکھا آنے لگا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کوئی تکنیکی خرابی نہیں ہے، خدا کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ عملے کے ایک ممبر ایئر ہوسٹس کاکپٹ میں داخل ہوئے، اس کا چہرہ زرد تھا۔ میڈم، مسافروں کے سامنے لگی سکرینیں بھی عجیب و غریب زبان میں کچھ دکھا رہی ہے اور جہاز کا انٹرٹینمنٹ سسٹم خود بخود چل رہا ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ جہاز کا پورا سسٹم کسی نے ہیک کر لیا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا تھا کسی اڑتے ہوئے جدید مسافر جہاز کے کمپیوٹر سسٹم کو زمین سے ہیک کر لیا جائے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ جہاز اب ہماری مرضی سے نہیں بلکہ کسی نامعلوم ہیکر کے اشاروں پر چل رہا تھا۔ ہم فضا میں محصور ہو چکے تھے، ریڈیوز زمین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، وہاں سے بھی سسٹم شور آ رہا تھا، سسٹم ہے جو کچھ رہا ہے، مجھے لرزتی آواز میں کہا۔ پورے کاکپٹ میں سناٹا چھا گیا، عملہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگا۔ موت اب ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ جہاز کا رخ اچانک تبدیل ہوا اور وہ تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگا۔ مسافروں کی چیخیں کاکپٹ تک سنائی دے رہی تھی۔ ایسے میں جب عقل کام کرنا چھوڑ دے اور موت کا سایہ گہرا ہونے لگے تو انسان کی سوچ ان لوگوں کی طرف جاتی ہے اور اس کا کل سرمایہ ہوتے ہیں۔ میں نے بے اختیار نعمان کو یاد کیا، نعمان جو صرف میرا شوہر نہیں تھا بلکہ ایویشن سائبر سیکورٹی کا وہ ماہر تائبان تھا جس کی مثال پوری انڈسٹری میں نہیں ملتی تھی۔ وہ ایک باکمال پائلٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سائبر سسٹمز کا جادوگر تھا۔ اسے جہازوں کے سافٹ ویئر اور ان کی پیچیدگیوں کا اتنا علم تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی کسی بگ کو پکڑ کر سکتا تھا۔ مجھے یاد آتا جب وہ اکثر گھر میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ کوڈز لکھتے رہتے تھے اور میں مذاق میں کہتی تھی، نعمان آپ پائلٹ ہیں یا کمپیوٹر انجینئر؟ تو وہ مسکرا کر کہتے تھے، مریم آنے والا وقت ڈیجیٹل جنگ کا ہے، ایک دن جہازوں کو گرانے کے لیے میزائل کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف ایک غلط کوڈ ہی کافی ہوگا۔ آج ان کی کہی ہوئی بات سچ ہو رہی تھی۔ اس وقت جہاز میں اور باقی عملے میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس ہیکنگ کو توڑ سکتا۔ ہم سب بے بس تھے، ٹیکنالوجی ہمیں دھوکہ دے چکی تھی۔ ایسے میں صرف ایک ہی آدمی ایسا تھا جو اس کوڈ کو ڈی کوڈ کر سکتا تھا، جو جہاز کے مین فریم میں داخل ہو کر ہیکر کا راستہ روک سکتا تھا، جو اس ڈبے ہوئے جہاز کو بچا سکتا تھا، مگر وہ آدمی ہم میں نہیں تھا، وہ آدمی میرا شوہر نعمان تھا۔ تو کہتے تھے کہ نعمان کا جہاز لاپتہ ہو گیا، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن میرا دل کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کر پایا تھا۔ آج اس کاکپٹ میں موت، اس کے سائے میں مجھے شدت سے ان کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میڈم ہم کیا کریں، اونچائی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ معاون پائلٹ کی آواز نے مجھے حال میں واپس لایا۔ میں نے پاگلوں کی طرح اسکرین پر ہاتھ مارے، شاید کہیں سے کوئی راستہ نکل آئے۔ اچانک ہیکر کی طرف سے اسکرین پر ایک میسج نمودار ہوا، صرف ایک ہی شخص مجھے روک سکتا تھا اور اب وہ یہاں نہیں ہے، الوداع فلائٹ 702۔ میرا سانس رکنے لگا۔ یہ میسج براہ راست نعمان کی مہارت کو چیلنج کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہیکر جانتا تھا کہ نعمان کون تھا اور وہ کیا کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پہنچے اور ایک عجیب سی ہمت محسوس کی، اگر نعمان جہاں ہوتا تو وہ کیا کرتا، وہ کبھی ہار نہیں مانتا۔ اس نے مجھے سکھایا تھا کہ ہر لاک کی ایک چابی ہوتی ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے عملے کو حکم دیا کہ جہاز کے مین سرور کا پینل کھولو، مجھے اس کی ہارڈ وائرنگ تک رسائی چاہیے۔ لیکن میڈم آپ پائلٹ ہیں، آپ یہ کیسے کریں گی؟ ایئر ہوسٹس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے نعمان کی بیوی ہوں، میں نے مضبوط آواز میں کہا، میں نے اسے گھنٹوں اس سسٹم پر کام کرتے دیکھا ہے، مجھے کوشش کرنی ہوگی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پینل کھولا، جہاز تاروں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔
میرے سامنے وہ پیچیدہ سرکٹ تھا جسے سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب نعمان مجھے اصرار کر کے ان چیزوں کے بارے میں بتاتے تھے۔ وہ کہتے تھے مریم اگر کبھی سسٹم کریش ہو جائے تو بائی پاس پروٹوکول ہمیشہ مینول ہوتا ہے۔ میں نے دماغ پر زور دیا، وہ کون سا کوڈ تھا؟ وہ کون سی تار تھی؟ جہاز اب بادلوں سے نیچے آ چکا تھا اور نیچے سمندر کی تلاطم خیز لہریں صاف نظر آ رہی تھی۔ موت چند منٹوں کے فاصلے پر تھی۔ عملہ اور مسافر کلمہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے ایک سرخ تار کو پکڑا اور اسے کاٹنے کا سوچا، مگر پھر رک گئی۔ نعمان نے کہا سرخ تار ہمیشہ دھوکہ ہوتی ہے، اصل طاقت نیلے رنگ میں چھپی ہوتی ہے۔ جہاز تیزی سے سمندر کی سمت گر رہا تھا، ہر طرف موت کا رقص تھا اور ہم سب بے بس تھے۔ میں نے ہائی وائرنگ اور کوڈز کے ذریعے اپنی آخری کوشش بھی کر لی تھی، مگر ہیکر کا سسٹم اس قدر طاقتور تھا کہ وہ دوبارہ میرے دفاعی حصار کو توڑ رہا تھا۔ موت کا سایہ اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنے بچوں اذلان اور اممان کے چہرے آخری بار دھندلے دھندلے نظر آنے لگے تھے۔ نعمان کاش آپ یہاں ہوتے۔ میں نے سسکتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک اس اقامے سے اور چیخ و پکار کے درمیان کاکپٹ کے مضبوط دروازوں سے کسی زور زور سے دستک دینی شروع کر دی۔ یہ دستک عام نہیں تھے، اس میں ایک خاص قسم کی بے چینی اور اتھارٹی تھی۔ میں اور میرا معاون پائلٹ ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس وقت جب جہاز کریش ہونے کے قریب ہو، باہر سے دستک دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ عملے کی ایک رکن نے تھرتھراتے ہاتھوں سے حفاظتی لاک کھولا اور دروازہ پیچھے ہٹا۔ سامنے جو منظر تھا اس نے میرے جسم کا خون منجمد کر دیا۔ وہاں نعمان کھڑے تھے، میرے شوہر جنہیں دنیا مرتد سمجھ چکی تھی، جن کی یاد میں نے 1 سال ماتم میں گزارا تھا۔ وہ اس وقت میرے سامنے چیتا جاگتا وجود لیے کھڑا تھا۔ اس کی وردی بکھری ہوئی تھی، چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں وہی پرانا عزم تھا۔ میں حیران و پریشان ساکت کھڑی رہ گئی۔ مجھے لگا شاید موت سے پہلے یہ کوئی شراب ہے، کوئی وہم ہے۔ نعمان میری حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے۔ انہوں نے میری طرف ایک گہری نظر ڈالی جس میں دکھ بھی تھا اور ہمدردی بھی، مگر صورتحال کی نزاکت دیکھتے ہوئے فوراً آگے بڑھے اور پائلٹ کی نشست کے پاس موجود مینول پینل پر جھک گئے۔ مریم وقت نہیں ہے، ہیکرز نے اینٹی گراف پروٹوکول استعمال کیا ہے۔ تم جو کر رہی ہو وہ ٹھیک تھا، لیکن تمہیں سسٹم کو گراؤنڈ لو پر ڈالنا ہوگا۔ انہوں نے نہایت تیزی سے انگلیوں کی کی بورڈ پر چلاتے ہوئے کہا۔ ان کے ہاتھ میں جادوئی انداز میں سوئچز اور کوڈز کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ خاموش مجاہد کی طرح موت سے لڑ رہے تھے۔ چند سیکنڈز میں ہی جہاز کے انجن کی گھرگھراہٹ بدلی، سرخ روشنیاں گل ہوئیں اور اسکرین پر نارمل ڈیٹا نظر آنے لگا۔ جہاز جو سمندر کو چھونے والا تھا ایک دم سے مستحکم ہو گیا۔ ہم سب نے جیسے نئی زندگی پائی تھی۔ معاون پائلٹ اور عملہ خوشی سے رونے لگے، مگر میں ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی کہ وہ یہاں کیسے آئے، وہ زندہ کیسے؟ اب جہاز ہم سب خطرے سے باہر تھے، مگر میرے اندر کا طوفان ابھی شروع ہوا تھا۔ میں نے نعمان سے نظریں چرانا شروع کر دی، کیونکہ جیسے ہی موت کا ڈر ختم ہوا، ماضی کی وہ تلخ یادیں ایک ایک کر کے میرے ذہن کے پردے پر لہرانے لگی، جن کی وجہ سے میں نے انہیں خود سے دور کیا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب میں نے انہیں ایک ایئر ہوسٹس کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ وہ منظر میرے دل پر ایک زخم کی طرح کندہ تھا۔ جب میں نے اپنے اعتبار کو چکنا چور ہوتے دیکھا تھا، میرے ان پر سے اعتماد اٹھ گیا تھا اور میں نے سچ جانے بغیر انہیں اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ جب جہاز نے بحفاظت لینڈ کر لیا اور مسافروں کو اتار دیا گیا تو ایئرپورٹ کے ایک پرسکون کونے میں نعمان مجھے لے کر ایک سائڈ پر گیا۔ میں خاموش تھی، میری نظریں زمین پر جمی تھی، جیسے میں ان کو سامنا کرنے سے ڈر رہی ہوں۔ مریم، انہوں نے دھیمی اور بھاری آواز میں مجھے پکارا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں ہزاروں سوال ہیں، اور سب سے بڑا سوال اس دن کے بارے میں ہے جسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں خاموش رہی، مگر میرے آنسو میری پلکوں کی باڑ توڑنے لگے تھے۔ وہ بتانے لگے مریم اس دن تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ ایئر ہوسٹس سارا خود میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اسے معلوم تھا کہ میری زندگی صرف تم سے جڑی ہے۔ اس نے وہ سارا ڈرامہ جان بوجھ کر رچایا تھا تاکہ تمہارے اور میرے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ تم مجھے چھوڑ دو اور پھر وہ مجھے حاصل کر لے۔ میں اس وقت بھی اسے سمجھا رہا تھا، اسے منع کر رہا تھا، لیکن تم نے جس زاویے سے ہمیں دیکھا اس نے تمہیں سچائی دیکھنے ہی نہیں دی۔ میں تم سے سچا پیار کرتا تھا مریم، میں نے کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ہچکیاں بند ہو گئیں۔ نعمان نے جاری رکھا، تم نے مجھے سچائی ثابت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تم نے مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا اور میں اتنا ٹوٹ گیا تھا کہ میں نے خود کو ایک خطرناک مشن کے لیے وقف کر دیا جہاں میری شناخت بدل گئی تھی۔ وہ حادثہ جس میں میرا جہاز غائب ہوا وہ دراصل ایک خفیہ آپریشن کا حصہ تھا جس کے ذریعے ان لوگوں کو ہیکر سسٹمز کے معصوم جانوں سے کھیلتے ہیں۔ آج جو کچھ ہوا وہ اسی گروہ کی کارروائی تھی اور میں پچھلے کئی مہینوں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئے تو مجھے اپنی روح تک کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ غلط فہمی کی وجہ سے میری زندگی کی تمام خوشیاں مجھ سے روٹ رہی ہیں۔
میں نے اپنے بچوں کو باپ کے سائے سے محروم رکھا، ارمان کو اس کی ذہانت اور سنجیدگی کے باوجود ایک ایسی سزا دی جو اس کا حق نہیں تھی۔ وہ تھپڑ جو میں نے ارمان کو مارا تھا وہ دراصل میری اپنی انا کا غصہ تھا جو میں نے اس معصوم پر نکالا تھا۔ کچھ دن بعد جب سارا سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی اور بتایا کہ کیسے حسد اور لالچ میں آ کر اس نے ایک ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا تھا۔ میرے دل پر پڑا ہوا بوجھ جیسے یکدم اتر گیا۔ اب ہماری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ ارمان کی واپسی کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ جب میں نے انہیں گھر لے آئی تو ارمان اور اسلان کا رد عمل دیدنی تھے۔ چھوٹا اسلان تو ان سے ایسے لپٹ گیا جیسے اسے کوئی کھوئی ہوئی جنت مل گئی ہو، مگر ارمان خاموشی سے دور کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لبوں پر وہ پرانی سنجیدگی۔ نعمان اس کے پاس گیا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اور اس کا ماتھا تھاما۔ ارمان میرے بیٹے، میں نے سنا ہے تم بہت بہادر ہو گئے ہو، کیا تم اپنے بابا کو معاف کر دو گے؟ ارمان کے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر دوڑ کر نعمان کے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ خاموشی جو ایک سال سے ہمارے گھر کا مقدر تھی اب چسکیوں اور قہقہوں میں بدل رہی تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اب ہم ایک مکمل و خوشحال فیملی کی طرح رہنے لگے تھے۔ ارمان کی وہ گم فہمی اب ختم ہو چکی تھی اور وہ اب دوبارہ سے وہی ذہین اور ہنسمکھ بچہ بن گیا تھا۔ اب وہ گیمز کھیلتا اور اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کر کمپیوٹر کوڈنگ اور جہاز رانی کے اسرار سیکھتا۔ اسلان کی شرارتیں دوبارہ لوٹ آئی تھیں۔ میں اکثر رات کو جب ان تینوں کو ایک ساتھ سوتے ہوئے یا باتیں کرتے ہوئے دیکھتی تو خدا کا شکر ادا کرتی۔ وہ طوفانی رات جس سے میں ڈرتی تھی وہی رات میرے لیے اجالا لے کر آئی تھی۔ میں نے سیکھا کہ رشتے اعتبار کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی اب ایک ایسی پرواز تھی جس میں کوئی تیسرا شخص، کوئی غلط فہمی، کوئی خوف دخل نہیں دے سکتا۔ نعمان کی موجودگی نے ہمارے گھر کے ہر کونے کو روشن کر دیا تھا۔ وہ کمی جو ارمان کی زندگی میں اخلاقی صورت میں اب محبت کے رنگوں سے بھر چکی تھی۔ فلائٹ 702 کی وہ دہشت اب ایک پرانی یاد بن گئی تھی لیکن اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی تھی۔ میں نے اب اڑنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ میری کائنات اب زمین پر میرے گھر کی ان چار دیواریوں میں مقید تھی جہاں میری محبتیں اور میری خوشیاں آباد تھیں۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے اور ہر مشکل کامل کا مقابلہ کرنے کا عہد کیا تھا۔ اب ارمان اپنے اسکول میں فخر سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جاتا اور میں دور کھڑی مسکراتی ہوئی سوچتی کہ زندگی واقعی معجزوں سے بھری ہوئی ہے۔ دوستو، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔